नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 197 का हम मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 278 है। हज़रत जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और ये कोरोना सेंटर रावलपिंडी से रिकॉर्डिंग की जा रही है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और मरीज़ों की देखभाल में बड़ी यहाँ डॉक्टर हजरात और जो इनका जूनियर स्टाफ है बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताकत और क़ुव्वत जो है ना बहाल हो रही है। मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूँ और अब बग़ैर ऑक्सीजन के अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर सकता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इसराईल यग़्तसिलून उरातन यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़िन कान मूसा यग़्तसिलु वहदहु फ़क़ालू वल्लाहि मा यमनअु मूसा अन यग़्तसिल मअना इल्ला अन्नहु अदारु फ़ज़हब मर्रतन यग़्तसिलु फ़वज़अ सौबहु अला हजरिन फ़फ़र्रल हजरु बिसौबिही फ़ख़रज मूसा फ़ी इसरिही यक़ूलु सौबी या हजरु हत्ता नज़रत बनु इसराईल इला मूसा फ़क़ालू वल्लाहि मा बिमूसा मिन बअसिन व अख़ज़ सौबुहु फ़तफ़िक़ बिल हजरि ज़रबन फ़क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वल्लाहु इन्नहु लनदबुन बिल हजरि सित्ततुन औ सबअतुन ज़रबन बिल हजरि रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल एक दूसरे के सामने बरहना होकर गुस्ल किया करते थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले में तन्हा किसी जगह पर गुस्ल किया करते थे। बनी इसराइल ने कहा कि अल्लाह की कसम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ गुस्ल इसलिए नहीं करते कि आप मरज़ फ़तक यानी जिसमें इंसान के खुशिये बड़े हो जाते हैं, कहा कि वो मरज़ फ़तक में मुब्तला हैं, इसलिए जो है ना वो हमारे साथ मिलकर नहीं नहाते। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे कि नहाते हुए जब उन्होंने अपना लिबास एक पत्थर पर रखा तो वो पत्थर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास लेके भाग निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके ताक़ुब में उसके पीछे दौड़े और कहते रहे कि ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया और कहने लगे वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर तो कोई बीमारी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लिए और फिर पत्थर को मारना शुरू किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम की मार की वजह से उस पत्थर के ऊपर 6 या 7 निशानात अब भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो पत्थर के ऊपर निशानात मौजूद हैं। हज़रत इस हदीस से हमारे सामने जो बात आती है वो एक बात तो ये है कि आया नंगे होकर नहाना जायज़ है या नाजायज़ है। तो यहाँ पर 2 अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब के अंदर लेके आए हैं कि अगर नंगे होके किसी पर्दे के अंदर इंसान नहाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसमें उन्होंने कहा है कि मन इग़्तसल उरियानन, कि जो कोई नंगा होके नहाए वहदहू अकेला फिल खलवत यानी किसी तन्हाई में, यानी किसी वाशरूम में या किसी बाथरूम के अंदर अगर वो नहाता है। और साथ ही उन्होंने फरमाया मन तसत्तर फ़तसत्तरु अफ़ज़लु, लेकिन जो कोई सतर करेगा यानी सतर करके नहाएगा
تو وہ سطر کرنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ایک حدیث اس طرح کی آتی ہے، بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے اپنے یعنی دادا سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنی شرمگاہیں کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں سوائے اپنی بیوی کے یا اپنی لونڈی کے باقی ہر کسی سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ ہمارے ساتھ ہوں اور ہم اکٹھے نہا رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے نہاؤ کہ تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے، تو بہتر یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مقابلے میں اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان واش روم کے اندر بھی غسل کر رہا ہو تو اس کو جو ہے نا کوئی نیکر پہن کے یا انڈر ویئر پہن کے یا کسی طریقے سے جو ہے نا اپنا سطر کو چھپا کے اگر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل تنہا ہو اور سطر کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو، واش روم کے اندر ہو، تو اگر وہ ننگا ہو کر بھی نہانا چاہے تو وہ نہا سکتا ہے، اس کا جواز موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ علامہ ابن بطال یہ کہتے ہیں کہ بعض اہل شام سے یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے بھی تہبند باندھے بغیر غسل نہیں کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے جس سے ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ننگے ہو کر کسی تنہائی کے اندر بھی، یعنی کسی سمندر یا دریا کے اندر بھی وہ ننگے ہو کے غسل نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس میں دراصل ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ننگے نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم غسل کرو تو تمہیں چاہیے کہ چھپ کر نہاؤ، یعنی اپنے آپ کو پردے کے اندر کر کے نہاؤ۔ تو یہاں سے جو ہے نا بعض محدثین نے یہ بات روایت کی ہے کہ دراصل اس حدیث سے محدث ابو لیلہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ خلوت میں بھی یا کسی پردے والی جگہ پر بھی ننگے ہو کر نہانا جائز نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو جواز کو رد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کسی پردے والی جگہ پر یا واش روم کے اندر یا کسی تنہائی والی جگہ پر انسان ننگے ہو کے غسل کرے تو اس کا جواز موجود ہے، اور اس کے جواز میں پھر وہ یہ والی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی حدیث لے کر آئے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی شریعت کے اندر اگرچہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہو کے نہاتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے باوجود حیا کرتے تھے اور لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو کر ننگا نہاتے تھے۔ تو جب انہوں نے کپڑے اتارے اور پھر وہ پتھر جو ہے وہ یعنی ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کی دوسری حدیث انشاءاللہ ہم کل مطالعہ کریں گے کہ ایوب علیہ السلام بھی جو ہے نا ننگے ہو کے نہا رہے تھے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں جو ہے نا وہ نازل کیں اور وہ آ کے جو ہے نا ان کے جسم پر بیٹھ جاتی تھیں، سونے کی جو ہے نا ٹڈیاں نازل ہوتی تھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو احادیث کو اس باب میں لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان دونوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان ننگے ہو کے نہا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے جو دوسری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان تمام انبیاء کا عمل جو ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہو یا ایوب علیہ السلام کا عمل ہو، وہ ہمارے لیے بھی ایک ہدایت ہے اور ایک نمونہ ہے، اور اگر کوئی انسان زندگی میں اس طریقے سے ننگے ہو کے نہائے کسی پردے والی جگہ پر تو اس کے نہانے کا جواز موجود ہے۔ اس حدیث سے جو دیگر احکام ہمارے سامنے مستنبط ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کی سیرتوں کو انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے تو اسی طریقے سے انبیاء اکرام کو ان کی صورتیں جو ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت بنائی تھیں،
اور جس طریقے سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر عیب لگایا کہ ان کے خصیے بڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ مل کے نہیں نہاتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پردہ ان کا کھول دیا اور پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے جب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ اپنی حیا اور پردے کی وجہ سے ہمارے ساتھ مل کے نہیں نہاتے، تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی موقع پر یعنی پردہ کھولنا پڑ جائے کسی بیماری کی وجہ سے تو پردہ کھولا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا پہلی بات یہاں پہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے انبیاء کو ان کی سیرتوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور خوبصورت بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کی صورتوں کو بھی بے عیب بنایا ہے، اور ان کی صورتیں بھی بہت خوبصورت انداز میں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کے اندر خوبصورت ترین انسان ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر بوقت بیماری انسان کو اپنا سطر کھولنا پڑ جائے، جیسے کہ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں انسان کو پیشاب کی نالی لگتی ہے یا پیمپر وغیرہ باندھے جاتے ہیں، یا پھر اس طرح سے آپریشن انسان کا کیا جاتا ہے، تو ایسے مواقع پہ ضرورت کے مطابق یعنی پردہ کھولا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس موقع پر جو ہے کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ اگر انسان اپنا پردہ ڈاکٹرز کے سامنے یا کسی کے سامنے کھول دے مجبوری کے عالم میں، تو وہ کھول سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے لے کے کپڑے بھاگ گیا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا پردہ کھولنا چاہتے تھے اور ان کے اوپر جو الزام لگایا ہوا تھا ان کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ اس الزام کو دور کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے رہے، اور بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پکڑا اور اس سے اپنے کپڑے لیے اور کپڑے پہنے، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ان کو بے عیب پایا، تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ ضرب لگائی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پہ پتھر پہ ضرب لگائی تھی، آج بھی اس پتھر کے اوپر وہ نشانات موجود ہیں۔ ظاہر وہ پتھر کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، لیکن یہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اس پتھر کے اوپر آج بھی موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈوں کے نشانات جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور کہا کہ وہاں جو پتھر کے اوپر نشانات ہیں وہ 6 یا 7 نشانات آج بھی موجود ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یعنی گھروں کے اندر واش روم بنے ہوئے ہیں، پردے کا پورا انتظام موجود ہوتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر اگر انسان غسل کرے تو اس کے لیے جواز کی صورت موجود ہے کہ وہ کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی انٹرنیشنل سفر کے اندر ہیں، یا آپ کی شخصیت جو ہے ایک انٹرنیشنل قسم کی شخصیت ہے، تو پھر اس معاملے کے اندر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں، کسی ہوٹل کے اندر آپ قیام کرتے ہیں، اگرچہ ہوٹلوں کے اندر جو ہے نا باقاعدہ کیمروں کا نظام موجود ہوتا ہے، کمروں کے اندر کیمروں کا نظام موجود ہوتا ہے، اور بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے واش رومز کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پہ، ایسے موقع پہ ایسی شخصیات کو جو قوم کی لیڈر ہوں یا خواتین میں سے قوم کی لیڈر ہوں، قومی اسمبلی کی ممبران ہوں یا سینٹ کی ممبران ہوں، اور ان کو اگر انٹرنیشنل کانفرنس میں جانا پڑے تو ان کو ان ہوٹلوں کے اندر اور ان ہوٹلوں کے واش رومز کے اندر بھی بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے واش رومز کے اندر ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تنہا جو ہے نا غسل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ انٹرنیشنل کسی کانفرنس کے اندر ہیں، آپ قوم کی نمائندہ ہیں، قوم کی لیڈر ہیں، تو ایسے موقع پر جب آپ انٹرنیشنل کسی ہوٹل کے اندر یا کانفرنس کے اندر اگر آپ نے غسل کرنا ہے، یا آپ اپنے کمرے کے اندر سو رہی ہوں یا سو رہے ہوں، تو ایسے موقع پر آپ کو پھر احتیاط کے پہلو سارے سامنے رکھنے چاہیے، اور اپنے پردے کا اور اپنے سطر کا مکمل اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی گفتگو کے اندر احتیاط برتنی چاہیے۔ جب آپ وہاں پر اس ہوٹل کے اندر ہوں تو ٹی وی جب آپ دیکھ رہے ہوں
یا نیٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو اپنی اس زندگی کے اندر قوم کی وہ زندگی، آپ کی زندگی قوم کی زندگی ہوتی ہے، آپ کی حیا قوم کی حیا ہوتی ہے، اس لیے ایسے مواقع کے اوپر آپ کو اور ہم سب کو احتیاط کے پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ اب میں کافی بہتر ہوں، اور یہ میں اپنے اس کرونا سینٹر راولپنڈی کے اندر سے ابھی میں یہ صبح کے ٹائم پہ یعنی اشراق کا ٹائم ہے جس میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم اس کو یوٹیوب کے اوپر لوڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور یہاں کرونا سینٹر کے اندر جتنے مریض یہاں پر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، بعض آئی سی یو کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، اور یہاں ڈاکٹر حضرات جو کام کر رہے ہیں یا جو ہماری نرسیں بہنیں اور بھائی اور بچے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال اور عزت ہر چیز کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم تو بیمار ہو کے یہاں پر آ گئے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر علاج کر رہے ہیں انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، کٹ پہنی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ایک لحاظ سے وہ جہاد کے درجے میں جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے بھی جو ہے نا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔